आदाब खुसूसी प्रोग्राम औलिया हिंद में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। इस बार हम आपको जुनूबी हिंद की एक और तारीखी दरगाह मीरा सैयद शाह इस्माइल कादरी की दरगाह शरीफ की ज़ियारत कराने जा रहे हैं। आप हज़रत गौसुल आज़म सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी की 7वीं पुश्त में से हैं। 950 हिजरी के आसपास आपकी विलादत बासादत गिलान इलाके इराक में हुई और दीन इस्लाम की तबलीग करते करते आप 1000 हिजरी में नेल्लोर तशरीफ़ लाए। 18 बरस तक नेल्लोर शरीफ में ही रुश्दो हिदायत का काम अंजाम देते रहे। नेल्लोर को ही अपनी आखिरी आरामगाह के लिए मुंतखब किया। 1018 हिजरी में आप अपने मालिक हकीकी से जा मिले। आपका ये आस्थाना शहर गुलबर्गा से 30 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं नेल्लोर शरीफ, और जहां पर हमारे नुमाइंदे जवाद मीर दरगाह हज़रत मीरान सैयद शाह इस्माइल कादरी में मौजूद हैं। नाज़रीन का इस्तकबाल करते हुए सबसे पहले रुख कर लेते हैं अपने नुमाइंदे जवाद मीर का, जो कि इस दरगाह में इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले जवाद मीर, इस दरगाह की खुसूसियत क्या है और तारीख़ी हैसियत क्या है, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। सना, हमारे चैनल के थ्रू हम एक बार फिर यहाँ दरगाह नेल्लोर शरीफ से हमारे नाजरीन का एक बार हम खैर मकदम करते हैं। अगर से हम दरगाह नेल्लोर शरीफ की बात करें तो हज़रत नेल्लोर शरीफ की दरगाह 400 साल पुरानी है। आपके ताल्लुक़ से भी बताया जाता है कि हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज़ गौसुद्दराज़ रहमतुल्लाह ने 200 कबल यानी कि हज़रत की विलादत बाद शहादत से 200 बरस कबल यहाँ पर आए थे और आकर पेशन गोई की थी कि यहाँ पर एक ऐसे जो हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नस्ल से एक वली कामिल यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर रुश्द हिदायत का काम अंजाम देंगे। तो उस तरीके से यहाँ पर जब हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज़ रहमतुल्लाह दिल्ली से जब तशरीफ़ ला रहे थे, दक्कन को तशरीफ़ ला रहे थे, तो गुलबर्गा तशरीफ़ लाए थे। रास्ते में नेल्लोर शरीफ पर एक दिन आपने क़याम किया था। इस वक्त आपने पेशन गोई की थी कि यहाँ पर हज़रत गौसुल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की नस्ल से एक वली कामिल यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इस इलाके को जो है ईमान की रोशनी से मुनव्वर करेंगे। हम वो उसी बारगाह के में हम ठहरे हुए हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करने से क़ब्ल मैं हमारे साथी से गुजारिश करूँगा कि वो क़िरात कलाम पाक से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब वइला रब्बिका फ़रग़ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सलाम, हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ाने से पहले मैं हमारे कुछ अहबाब का कुछ तारुफ करा दूँ। हमारे साथ जो है हज़रत के जो है खानवादे से एक हमारे बुज़ुर्ग शख्सियत मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल मजीद अफसर मौजूद हैं और हमारे साथ और एक नात खां मौजूद हैं। हम बात को आगे बढ़ाने से पहले सर आप बताइए कि हज़रत की विलादत बासादत किस तरह से हुई थी, तो आप किस तरह से आपकी यहाँ पर दक्कन आमद हुई, किस तरह से आपने यहाँ पर रुश्द हिदायत का काम अंजाम दिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी विलादत बासादत जिलान में हुई है। तारीख़ विलादत दस्तयाब नहीं है। तकरीबन 950 हिजरी हो सकता है आपकी विलादत का एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आप अपने वालिद करामी से फिर अपने बड़े भाई सैयद अलाउद्दीन अहमद कादरी से आपने बैत और खिलाफत हासिल की। वहाँ उन्हीं के ज़ेर सरबस्त आपने जो बातिनी तालीम और ज़ाहिरी तालीम जो भी है इसके अंदर आपने हासिल किया। उसके बाद बगदाद शरीफ तशरीफ़ लाए। वहाँ पर आप अपने जद्द अमजद के हुजरे के करीब बगदाद शरीफ के अंदर रोज़े के हुजरे में आपने मुतकिफ़ रहे। वहीं कई सालों तक आपने वहाँ पर रियाजत और ये कर इसके अंदर इबादत की। उसके बाद हुजूर ने गौसे पाक ने आपने ये हुक्म दिया कि आप दक्कन शरीफ तशरीफ़ ले जाएँ। वहाँ पर ये जो इस्तेदारी जो क़ुव्वतें हैं वो बहुत लोगों को ये परेशान कर रहे हैं, इसलिए वहाँ जाकर तालीम इस्लाम फैलाएं, दीन की तालीम दिए, लोगों को अमन की तरफ बुलाएं। इस तरह आपने बगदाद शरीफ से होते वो सफ़र कई सालों का सफ़र रहा है।
ہوتے ہوئے آپ بیجاپور تشریف لائے وہاں پر قیام کیا آپ نے. تو وہاں پر آپ کی وہاں پر سید حبیب اللہ صبغت اللہ قادری ایک یہ ہیں وہاں بزرگ ہیں وہاں پر مشہور, وہ بھی وہاں پر آپ نے ان کے مکان قیام کیا. ان کی دختر سید بی بی عائشہ جس کا نام ہے, ان سے آپ کا نکاح ہوا. تو اس کے اندر بہت سے آپ کے کرامت ہے, اس کے اندر درج ہے کتب کے اندر بھی. اچھا سر, جس طرف آپ کی جب دکن تشریف آوری ہوئی تو اس وقت یہاں پر کس کی حکومت تھی, یہاں پر کیا سیاسی حالات وغیرہ تھے؟ یہاں پر تقریباً 400 یہاں تقریباً جو ہے مسلم حکومتیں قائم ہو چکی, عادل شاہی حکومت تھی, تو اس ٹائم پہ کیا حالات وغیرہ تھے جب آپ کی یہاں پر تشریف آوری؟ جب آپ بیجاپور سے یہاں تشریف لائے نیلو شریف, تو یہاں پر عادل شاہی حکومت, محمد عادل شاہی کی حکومت تھی یہاں گلبرگہ شریف کے اندر. تو یہ نیلو شریف بھی یہ بیجاپوری سلطنت کے اندر یہ آتا تھا. تو یہ گلبرگہ اس وقت یہ صوبے تھا, یہ سلطنت عادل شاہی کا صوبہ تھا. تو یہاں پر آپ نے یہ محمد عادل شاہی کے زمانے آپ نے تشریف لائی ہے نیلو شریف میں لائی اس کے اندر. تو اس کا زمانہ تقریباً آپ کو جو یہاں پہنچے نیلو شریف میں, تقریباً ان کا زمانہ بتلایا جاتا ہے. جب بندہ نواز جو پیشن گوئی کیے کہ آپ میرے 200 سال کے بعد یہاں پر ایک بزرگ آئیں گے بغداد شریف سے, تو اس حساب سے اب دیکھا جائے تو یہاں پر نیلو شریف کی آمد کا جو تاریخ ہو سکتی ہے سن اندازاً 1000 ہجری ہوتی ہے, اس مطابق ہوتی ہے. تو یہ آپ نے 18 سال تک یہاں پر نیلو شریف میں رہے, لوگوں کو رشد ہدایت کی تعلیم دی, اسلام کی طرف بلایا. تو یہاں پر اس طرح یہ اسلام کا نور یہاں پر اس علاقے کے اندر پھیلا. اس طرح یہ جو آپ کا مقصد تھا آپ کا پیدائش کا, تو جس طرح آپ کو یہاں سے بغداد سے نکلتے ہوئے یہاں پر پہنچے, تو یہ یہاں پر آنے سے اسلام کی تعلیم کا روشن پھیلایا, دین کو پھیلایا, لوگوں کے اندر امن و قائم پیدا کیا. اس طرح پہ یہ بہت سے اس کے اندر تصرفات کرامات بھی ہیں. انشاءاللہ آپ عبد المجید صاحب اس کو بیان کریں گے. سر بتایا جاتا ہے کہ جب یہاں پر آئے تو یہاں پر کچھ جادوگر, نیلو شریف میں ایک جادوگر کا قبضہ تھا جو جس سے حکومت وقت عادل شاہی حکومت بھی اس جادوگر سے مروب رہتی تھی. تو کئی ایک معجزات وغیرہ اس طرح کے ایک واقعہ بھی کتاب میں ملتا ہے کہ جب آپ اپنے مریدین کے ساتھ نیلو شریف تشریف لائے تو یہاں پر کچھ آوارہ جانور وغیرہ چھوڑے ہوئے تھے, اس جادوگر کی ملکیت بتائی جاتی تھی. تو کچھ ایک آوارہ جانور نے حضرت کے مریدوں کو ٹکر ماری, تو حضرت کے مریدوں نے اسے ذبح کر کے نوش فرمایا. پھر جب یہ بات جادوگر کے پاس پہنچی تو جادوگر جلال میں آیا, پھر اس کے مریدین وغیرہ جو تھے وہ پھر آپ کے پاس حاضر ہوئے. پھر معاملہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اپنے مریدین سے پوچھا کہ اچھا بتائیے وہ جانور کے باقیات کہاں پر ہیں. پھر اس جانور کے باقیات پر آپ نے اپنی چادر ڈالی, تو چادر ڈالنے کے بعد وہ جانور پھر واقع زندہ برآمد ہوا. تو اس طرح کے کئی واقعات حضرت کے کرامات میں شامل ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبد المجید افسر جو ایک اسکالر وغیرہ بھی ہیں. تو سر ڈاکٹر صاحب کیا کرامات وغیرہ آپ کے کتابوں میں ملتے ہیں کہ جس طرح کے کئی ایک کرامات وغیرہ ملتے ہیں, کیا کرامات وغیرہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, جو انبیاء کرام سے جو چیزیں صادر ہوتی ہیں جو عقلوں کو حیرت میں ڈالتی ہیں, محیر العقول واقعات انہیں کہا جاتا ہے. تو جو انبیاء سے صادر ہوتے ہیں انہیں معجزات کہتے ہیں, اور ایسے ہی محیر العقول واقعات جو عقلوں کو حیرت میں ڈالتی ہیں یہ اگر کسی ولی سے صادر ہوتی ہیں تو اسے کرامت کہتے ہیں. تو ایسے ہی حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اولاد میں سے ہیں. آپ کو حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ پا کر آپ جو ہے دکن کی طرف آئے, اور دکن میں آنے کے بعد چونکہ جیسا آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہاں پر کچھ جادوگر لوگ یہاں پر رہا کرتے تھے, تو جادوگری سے توحید پرستوں پر بہت زیادہ وہ عمل کر رہے تھے, یعنی امن و شانتی کو بگاڑنے کا کام کر رہے تھے, اور اسلام پرست جو لوگ تھے ان کو عبادت اور ریاضت میں خلل پیدا کرنے کے لیے اور رکاوٹ بننے کا بڑا سبب بن رہے تھے. تو حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم آپ کو ہوا, تو آپ ان کے حکم پر بیجاپور پہلے تشریف لائے, پھر بیجاپور کے بعد نیلو شریف تشریف لائے. نیلو شریف آنے کے بعد جادوگر سے ان کا مقابلہ ہوا, اور کتابوں میں جس طرح دستیاب ہے کہ ایک جھڑپ ہوئی, جنگ ہوئی, جنگ میں آپ کے کچھ مریدین شہید ہوئے, اور مریدین شہید ہونے کے بعد آپ نے جادوگر کے سامنے جب آپ تشریف لائے تو جادوگر اپنی پوری جادوگری سے آپ کو مروب کرنا چاہتا تھا. آپ پر آگ برسایا, سانپوں کو چھوڑا, لیکن کسی چیز کا جب کوئی اثر نہ دیکھا تو وہ حیرت زدہ رہ گیا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. تو اس نے محسوس کر لیا کہ یہ روحانی طاقت ہے جس پر میری جادوگری چل نہیں سکتی. تو
تو پھر وہ آپ کی قدم بوسی کر لیتا ہے اور اپنے جتنے اس کے ماننے والے تھے جادوگر جتنے لوگ تھے سب آپ کے قدم پکڑ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں. اس طریقے سے بے شمار اور بھی آپ کی کرامتیں ہیں. یہاں آنے سے قبل آپ جب بیجاپور میں تھے تو وہاں حضرت صبغت اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے پائے کے بزرگ تھے. تو انہوں نے اپنے نام کی ایک گنبد بنوائی تھی, ایک مسجد تعمیر کروائی تھی اور ایک بولی بھی آپ نے کھدوائی تھی. تو کافی گہری بولی تھی وہ, لیکن پانی میسر نہ آیا اس بولی میں. تو آپ نے حضرت صبغت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی اور عرض کیا, مولا میں یہاں کے جو مساکین ہیں, یہاں کے جو رہنے بسنے والے ہیں, پانی کی تکلیف سے کافی پریشان ہیں, میں نے بولی بھی کھدوائی لیکن پانی میسر نہیں آیا ہے, تو اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے کہ آپ کچھ دن اور انتظار کرو, بغداد سے ایک صالح نوجوان آپ کی طرف آئے گا, وہ دعا کرے گا تو انشاءاللہ تعالی پانی میسر آئے گا. تو جب آپ بغداد سے گیلان سے جب آپ ادھر بیجاپور تشریف لائے تو لانے کے بعد اپنے مرید سے کہا کہ مجھے وضو کرنا ہے, پانی آپ نے طلب فرمایا. تو وہ مرید اس بولی کی طرف پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پانی اس بولی میں ہے نہیں. تو آپ اپنے مرشد سے کہتے ہیں کہ پانی تو وہاں پر ہے نہیں. آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس بولی کی طرف لے کے چلیے. آپ جب بولی کی طرف آتے ہیں, آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اپنا عصا اپنے مرید کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عصا پتھر پر مارو. جب وہ پتھر پر اس عصا کو مارتے ہیں تو پتھر میں شگاف پڑ جاتا ہے, ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور پانی کے فوارے بلند ہوتے ہیں. تو اسی طرح کا ایک واقعہ قرآن پاک میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پتھر پر مارا تھا تو 12 چشمے جاری ہو گئے تھے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر مارا 12 چشمے جاری ہو گئے تو ہم اسے معجزہ کہتے ہیں. اور یہ ولی کامل جب انہوں نے بھی پتھر پر اپنے مرید کے ذریعے سے عصا مارا تو پھر وہاں سے بھی پانی کے چشمے جاری ہو گئے, ہم اسے کرامت کہتے ہیں. بالکل. جو بات تاریخی حیثیت اس درگاہ کی کیا ہے, اس پر روشنی ڈالی. اگر حضرت میرا شاہ کے پیغامات کی بات کریں تو کیا کچھ پیغامات رہے ہیں جس پر عمل پیرا ہونے کی بے حد ضرورت ہے؟ جی سر, ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی حضرت کی تعلیمات وغیرہ کیا تھی, حضرت کا جو ہے روز کا معمول وغیرہ کیا تھے, حضرت کے مریدین کے ساتھ کیسا تعلق تھا, حضرت کا جو ہے روز کا جو ہے معمول تھا, اپنے مریدین کے ساتھ رشتہ وغیرہ تھا, دین اسلام تبلیغ کے لیے آپ کا لاہ عمل کیا تھا, اس پر کچھ روشنی ڈالیے. حضرت کا پہلے سب سے پہلے آپ کا نام ہے حضرت سید میرا سید اسماعیل قادری عرف محبوب عثمان ثانی کہا جاتا ہے. دکن کے اندر عام طور پر محبوب عثمان ثانی کہا جاتا ہے, اور دستگیر درگاہ بھی کہا جاتا ہے. درگاہ میں عام طور پر نام مسلم جتنے میں دستگیر صاحب درگاہ, دستگیر صاحب, اس طرح یہ مشہور ہے محبوب عثمان ثانی. آپ غوث پاک کے 14ویں پشت کے پوتے ہوتے ہیں. اس کا نسب نامہ آپ کی کتابوں میں یہ ہے, 14ویں پشت کے پوتے ہیں. اس طرح آپ کا سلسلہ نسب 14ویں پشت کے اندر حضرت سیدنا امام الحضرت علی کرم اللہ وجل آگے منتخب 26ویں پشت آپ کے پوتے ہوتے ہیں. آپ جب یہاں پر آئے ہندوستان کے اندر, خاص کر دکن کے اندر نیلو شریف کے اندر آئے, تو آپ نے اپنے کہ 3 خلفاء آپ کے بتلائے جاتے ہیں. آپ کے مرید میں تو بہت سے تھے, آپ کے ساتھ میں فقراء کی جماعت تھی, وہاں سے بغداد سے ساتھ میں نکلی تھی, تو دین کی تعلیم کے لیے آپ نے پھیلا, دین اسلام کو پھیلا یہاں پر. تو 3 جو خلفاء ہیں, سب سے پہلے آپ کے جو بڑے فرزند ہیں سید شاہ اسلام الدین قادری, آپ کے خلف آپ کے ایک ہی فرزند ہیں, اور جس کی اور ان کے اس کے بعد دوسرے اور خلیفہ حضرت شاہ عبدالرزاق قادری جو نمبالی میں رہتے ہیں. آپ کا یہاں پر مزار مبارک ہے. آپ شاہ عبدالرزاق قادری جو ہیں اصل میں بیجاپور کی جو عادل شاہی ہے, محمد عادل شاہی, تو وہاں پر آپ کے امیر تھے, وہاں پر وزیر تھے, وزیر اعظم تھے وہاں کی حکومت. تو جب آپ نے سنا, جب یہ ہے یہاں پر آپ نے نیلو شریف آئے, آپ ان سے تعلیم حاصل کی, روحانیت کے مراتب یہ حاصل کیے. اس کے بعد آپ حکم ہوا کہ آپ نمبال طرف لے جائیں. تو نمبال میں آپ کا روزہ مبارک ہے, نمبال وہاں پر بھی عرس ہوتا ہے. اس طرح یہ آپ کے جو مریدین ہیں تو آپ تعلیم دیتے تھے, اور ہمیشہ آپ ایک حجرہ ہوتا تھا یہاں پر, ایک حجرے کے اندر آپ ہمیشہ ریاضت کرتے تھے. باہر فقراء بیٹھتے تھے جتنے بھی ہیں, تو دروازے کے سامنے ایک پردہ پڑا ہوتا تھا. جیسے ہی آپ باہر نکلے پردہ خود ہٹ جاتا تھا, پھر داخل میں پردہ ہٹ جاتا ہے, نہیں خود بخود پردہ ہٹتا تھا, اڑتا تھا. تو جو بھی آپ کے آتے تھے فتوحات, نظر و نیاز لا کے آپ سامنے دروازے سامنے رکھ دیتے تو لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں, تو بعد میں باہر آ کے آپ تمام جتنے بھی فتوحات جو تھے نظر فقراء کو تقسیم کرتے تھے. تو اس طرح آپ یہ سلوک کی تعلیم آپ نے دیا مریدین کو, اس کے اندر تربیت دی, یعنی بہت ہی اس کے اندر اخلاق سے لوگوں کو اپنے مریدین کو اس کی تعلیم دیتے تھے, تربیت دیتے تھے. تو اس طرح یہ
ہندوستان یہ اس کے ملک کے اندر یہاں پر خاص طور نیلو شریف کے اندر ان کی وجہ سے یہ اسلام پھیلا اور تمام اب جتنی آبادی ہے اس وقت. اچھا یہ بھی مانا جاتا ہے کہ درگاہ شریف کو گنگا جمنی تہذیب کا مرکز بنایا مانا جاتا ہے. یہاں پر جو ہے مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر راز و نیاز وغیرہ کرتی رہتی ہے. تو کیا ہے یہ نیاز وغیرہ کی مخصوص ایام وغیرہ ہے جہاں پر جو ہے کثیر تعداد میں یہاں پر لوگ عقیدت مند پہنچتے ہیں؟ بالکل یہاں پر تقریباً آپ دیکھیں گے یہاں پر آبادی جو ہے غیر مسلم بھائیوں کی ہے. تقریباً یہاں پر مسلم آبادی 10% بھی نہیں ہے, 10% بھی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ہم مسلم اس سے زیادہ وہ لوگ بہت ہی درگاہ حضرت کے بہت ہی اس کے اندر یہ عقیدت رکھتے ہیں. صبح 4 بجے 4:30 بجے ابھی درگاہ بھی کھلتی نہیں, پانی نہا کر آپ نے سب سے پہلے لوگ آتے ہیں, آ کے خدمت کرتے ہیں, زیارت کرتے ہیں. اس طرح بہت ہی عقیدت ہے. اور جب بھی اس کے اندر عرس کا اعلان ہوتا ہے, عرس کا جو تاریخ ہے اس کے اندر 11 ربیع ثانی ہے, 29 رجب خاص آپ کا عرس ہے. جب عروس کا یہ ہوتا ہے نقارہ بجایا جاتا ہے تو اعلان ہوتا ہے عروس کی تاریخ کا, تو یہ لوگ خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. ساتھ میں جب حضرت صاحب نکلتے ہیں دیوڑی سے درگاہ شریف آتے ہیں تو وہ پوری طرح نہا کے دھو کر ایک دم کپڑے نئے پہن کر آپ حضرت صاحب کے ساتھ دیوڑی تک آتے ہیں. ان کے ساتھ پھر درگاہ شریف آتے ہیں, پھر خدمت ہوتی ہے درگاہ شریف کے اندر. پھر آپ واپس گھر چلے جاتے ہیں, انہیں ساتھ دیتے ہیں. یعنی پوری اتنی عقیدت سے لوگ یہ کرتے ہیں. یہ جو نیاز وغیرہ ہوتی ہے تو کن ایام میں یہاں پر خاص نیاز ہوتی ہے؟ یہ خاص طور پر پیر جمعرات, یہ تو آپ دیکھیں پیر جمعرات خاص طور پر ہوتی ہے. اور اماس کے لوگ ایک میلہ سے لگتا ہے, لوگ آتے ہیں, فائز پاتے ہیں, لا علاج مرض ہیں, آپ دیکھتے ہیں سو جاتے صحن کے اندر, ان کا اللہ کے فضل, اللہ ان کے فضل کرم سے ان کو شفا دیتا ہے لا علاج مرض کا. اور جو روحانی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں وہ آگے وہ قیام کرتے ہیں رات نماز کے روز. تو ایک رات میں یا دوسری رات کے نماز کے اندر یا 3 نماز کے اندر آپ کو تمام ان کو فیض مل جاتا ہے, صحت مند ہو جاتے ہیں. اس طرح پھر نظر نیاز آگے کرتے ہیں, مرادیں اپنے پورے ہوتے ہیں تو نیازیں کرتے ہیں. اس طرح یہ حضرت کا یہ بہت ہی محبوب ثوانی کے نام سے آپ جانا جاتا ہے. جواد, جو تصویر آپ نے بھیجی ہے جس میں ہم دیکھ پا رہے ہیں, ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا, اس تصویر میں ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ عقیدت مند کسی لینس کے ذریعے کچھ دیکھ رہے ہیں, اس کے پیچھے کا قصہ کیا ہے؟ اچھا, وہ جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں وہ اصل منہ مبارک کی زیارت ہے جو حضرت کے منہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک یہاں پر ہے. ہم اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ یہاں پر جو منہ مبارک ہے اس کی بھی یہاں پر زیارت کی جاتی ہے. تو اس کا کب یہاں پر منہ مبارک لائے گئے تھے, تو کب سے یہاں پر زیارت کی جاتی ہے؟ تقریباً یہ 7-8 سال پہلے جب حضرت سید شاہ اسماعیل خامس قادری سب سے زیادہ تھے, جو آپ کے بڑے بھائی اور فی الوقت جو چھوٹے بڑے فرزند سید شاہ اسلام الدین احمد قادری وسیم بابا اس سے زیادہ نشے نے, تو ان کی کوشش سے یہ بیجاپور سے منہ مبارک لائے گئے. سید تنویر ہاشمی صاحب جو ہے درگاہ ہاشم پہ درگاہ ہے, ان کے جو یہ ہیں تو وہاں کے خانوادے کے سید ہاشم پہ تنویر ہیں, تنویر ہاشمی میں ہے, انہوں نے اپنے مکان میں سے دیے تھے 7-8 سال ہوا تقریباً, تو لا کے یہاں پر یہ رکھے گئے ہیں تو اس کے اندر بنا کے. تو یہ 12 ربیع الاول کو یہاں پر یہ منہ مبارک بعد ظہر کے لے کر بعد اثر تک اس کے منہ مبارک زیارت کرائی جاتی ہے. یہ 7-8 سال سے چل رہا ہے تقریباً. عرس مبارک 2 مرتبہ منانے کا کیا منشا ہے اس میں؟ ایک تو جو بڑا عرس ہے 10, 11, 12 ربیع ثانی کو منایا جاتا ہے, یہ عرس سے بزرگ کہا جاتا ہے. اصل میں حضرت غوث پاک اپنے حیاتی کے اندر یہ منائے جاتے ہیں 10, 11, 12 کو یہ حضور کی فاتحیاں, حضور جشن ولادت منایا کرتے اصل میں غوث پاک, تو آپ بھی منایا کرتے تھے. تو اس لحاظ سے یہ اصل میں یہ غوث پاک کے عرس بھی ہے. اس کے علاوہ یہ حضرت ہمارے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جشن ولادت کا یہ بھی ہے, اس کا دن ہے. یہ دونوں بھی اس لیے یہ زیادہ بڑے پیمانے میں منایا جاتا ہے عرس شریف. دوسرا جو ہے 29 رجب, یہ چھوٹا آپ کا خاص عرس ہے. وہ 29 رجب کا مثال ہوا, 29 رجب 1008 ہجری کے اندر مثال ہوا. تو یہاں پر ایک کمان تھی اوپر, تو وہاں پر لکھا ہوا تھا خطاب فضل حق, یعنی جس سے ملا 1018 ہجری, تو اس میں فضل حق لکھا ہوا تھا, کمان تھی اس کے اندر. تو 1008 کے برابر تحریری کے اندر بھی تھا 1008 29 رجب میں کوئی سال خاص. تو 29 رجب اور 30 1 شعبان کو عرس منایا جاتا ہے. اس کو عرس خرد کہا جاتا ہے اس کا. اچھا, یہاں پر جب حضرت خواجہ بند نواز رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کی آمد کے تعلق سے بھی کچھ تقریب وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے؟ نہیں, ایسے تو نہیں. یا تو خاص وہ جو بندہ نواز تو یہاں پر آ کے ایک روز قیام چلے گئے ہیں. تو آپ کی جب یہ جو آپ کا منصوبہ یہ تھا, آپ کا جو آنے کا مقصد تھا, جب یہ پورا ہوا تو آپ جانے کے ارادے کے واپس بغداد شریف. تو ارادے تھے تو
عالمی روئے کے اندر حضرت خواجہ بندہ نواز اور لالہ مشرف انصاری دونوں نے آپ کے الزا کے نہیں آپ یہیں قیام کیجیے، اس سے لوگوں کو اور فائدہ ہوگا، تو آپ نے پھر ترک ارادہ کی ترک دی، یہ تو آپ بغداد واپس جانے والے تھے. تو یہ حضرت خواجہ بندہ نواز اور خواجہ لالہ مشرف انصاری سے آپ سے بہت محبت تھی، آپ سے اولیاء کرام سے روحانی طور پر بھی اس لیے بہت محبت تھی. اب یہاں پر اس لیے آپ مقام یہ بھی آپ کے ہم اثر اولیاء اکرام میں کون کون آتے ہیں جس طرح سے بات کی جاتی ہے؟ آپ کے ہم اثر اولیاء جس طرح کے کرنول شریف کے عبداللطیف لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، تو اور کون کون سے جو اولیاء اکرام ہیں جو ان کے ہم اثر ہیں؟ یہ سبا قادریہ دکن میں مشہور ہیں. سید عبداللطیف لاہوری کرنول میں ہیں اور سید ثنا اسحاق قادری ہیں، وہ کرنول کے دونوں کرنول میں ہیں. اس کے علاوہ سید ابوالحسن قادری آپ کے ہم اثر ہیں، سید ابوالحسن بیجاپور میں ہیں. اس کے علاوہ اس کے اندر ورنگل کے اندر سید جمال اللہ معشوق ربانی، یہ تمام ہم اثر بزرگ کہلاتے ہیں دکن کے اندر. اور اس کے علاوہ حیدرآباد میں سید احمد قریب الحموی، سید میرا حسین الحموی، یہ تمام ان کا جو وقفہ ہے جو وہ ایک ہی پیریڈ ہے اس کے اندر. تو آپ تمام بغداد سے آئے تو تقریباً وقت ایک ہی تھا یہ، اس لیے یہ ان کو ہم اثر بزرگ کہہ سکتے تو ہیں. حضرت میرا شاہ درگاہ اپنے آپ میں منفرد ہے، یہاں پر سال میں 2 مرتبہ عرس کا اہتمام کیا جاتا ہے جس پر روشنی ڈال رہے ہیں درگاہ کے سجادہ نشی. جواد میر آپ کے پاس لوٹیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کے بیشتر درگاہیں فلاحی اور سماجی کام بھی انجام دیتی، کیا اس درگاہ سے بھی اس طرح کے کام انجام دیے جاتے ہیں؟ جی بالکل بالکل، یہاں پر بھی جو ہے کچھ فلاحی کام انجام دیے جاتے ہیں. حضرت درگاہ شریف سے جو ہے کیا کیا فلاحی کام وغیرہ خدمت قرض کے لیے کوئی تعلیمی ادارہ یا پھر جو ہے دوسری درگاہوں میں دیکھا جاتا ہے کہ نظام خزات چلایا جاتا ہے یا پھر جو ہے مدرسے چلائے جاتے ہیں جس سے کہ جو ہے نوجوانوں میں دینی شعور پیدا ہو یا پھر چھوٹے بچوں میں جو ہے اسلامی تعلیمات کا عام کیا جا سکے. تو کیا یہاں پر کیا نظم وغیرہ ہے کہ جس سے کہ جو ہے نوجوانوں میں یا پھر جو ہے بچوں میں دین کا شعور پیدا کر سکے؟ یہاں تو عام طور پر یہ مسجد کی حضرت کی بنائی مسجد ہے، ان کے زمانے میں بنی مسجد ہے، تو وہاں پر عربی تعلیم کا دینی تعلیم انتظام ہوتا ہے، جو خطیب امام ہوتے ہیں وہی تعلیم اس کے دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہر امواس کے اندر یا 17 تاریخ کو ایسا جلسے ہوتے ہیں یا ختم قادریہ یہ مجلس ہوتی ہے، اس کے اندر اصلاح معاشرے میں تربیت ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ بیانات ہوتے ہیں لوگوں کو اصلاح معاشرے کے لیے، اس طرح کوشش کی جاتی ہے. اچھا، اب چونکہ آپ کا تعلق صاحب مزار کا تعلق حضرت غوث العظم دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو آئیے ان کی شان میں ایک منقبت ہمارے ایک ساتھی پیش کریں گے سہیل جو ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں. اچھا، ہمارے ساتھ یہ ساتھی پیش کریں گے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں ایک منقبت پیش کریں گے. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا، میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا. اور سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، دنیا میں آسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا. پروگرام کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے. بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جواد میر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور تفصیل کے ساتھ اس درگاہ کے بارے میں بتانے کے لیے، اور اگلے ہفتے پھر کسی نئے درگاہ کے ساتھ آپ حاضر ہوں گے، نئے درگاہ کی زیارت کرائیں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. آداب.